ए दी दे यार। दूसरा हिस्सा। क्या हुआ? उसके आंसू देखकर तड़प कर बोला। हुरिया ने अपने हाथ आगे किए जहां 2-3 चूड़ियां टूट कर लगी थी। उसने गहरा सांस भरा। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता था। फिर उसने वहीं पड़े प्लास्टिक बॉक्स से बैंडेज निकाला और उसकी मुंह में कलाई को थाम कर लगा दिया। चेंज नहीं किया। उसे गरारा बदल लिया था लेकिन दर्द नहीं। ये नहीं खुल रही। उसने पीछे लगी डोरियों को देखते हुए कहा, मैं अम्मी तक ही वा कर आती हूँ। उसने टीम शो करते कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। मीर दिलावर ने ये सुनते नथ खींच लिए और उसको कंधों से थाम कर उसका रुख मोड़कर डोरियां देखी जिन्हें कस कर बांधा गया था। एक ने कहा था एक तरह का फजूल लिबास पहनी। उसकी सख्त आवाज खंगू तो उसने थूक निकला। आधा टांग उसका मुंह के नम से ही सूख गया। मुझे पसंद है, उसने आहिस्ते देते कहा। इसके पीठ पर डोरियों को कसकर बांधने के लिए कियान पड़े कि दिन पर नामखसूस अंदाज में मीर दिलावर ने उंगलियां फेरी। उसके एहसासात अजीब से हो रहे थे। उसका गला आगे से ढीला होते देखकर उसने उसे देखा जो उसे ही देख रही थी। मुंह धोकर खाना खाओ, यही मंगवा लेना, बाहर जाने की जरूरत नहीं। और हाँ, दुपट्टा उतरा ना देखूं मैं तुम्हारा। संजीव किस उसके गले में दुपट्टा डालते वो कहता बिना उसे गिफ्ट दिए बाहर निकल गया। उसकी जावे एक एक कीने में अटका सांस बाहर आया। उफ, जिल्लात चढ़िए। वो झंझला ही बोली उस चने के लिए लेके। हयात को प्रिंटिंग्स बहुत पसंद थी। आज भी शकील अहमद ने किसी एग्जीबिशन में भेजा था क्योंकि हाथ के घर वाले आने वाले थे। सो बाकायदा हाथ का रिश्ता मांग चुके थे जिसकी शकील अहमद ने खुश दिली से कबूल किया था। हुरिया के निकाह के बाद ये सब वहाँ गए थे। सब हाथ हुरिया और मीर दिलावर के अलावा। मेरी बेटी को एक बार तलाक, वो सब जानते हैं सर, आपने इनकी बात काटते हुए कहा। शायद वो नहीं चाहता था कि हयात को इतना डीपली डिस्कस किया जाए। शकील अहमद को वो लोग बहुत अच्छे लगे थे। हयात, हमें कुछ बात करना है आपसे। उसके वापस आते ही उन्होंने अपने पास बिठाते शफकत से उसका माथा चूमा। जी बाबा। उसने उनके कंधे पर सिर रखा। हाथ को जानती हैं आप? उन्होंने कहा कि वो चौंक कर सीधी। जी। उसके घर वाले आ जाएंगे। उन्होंने आरी बात करते उसके चेहरे के तासुरात जांचना चाहे जो नासमझी से उन्हें ही देख रही थी। हम हाँ कर चुके हैं आपके लिए हाथ रिजवान के रिश्ते को। शकील अहमद ने उसके सर पर बॉम्ब फोड़ा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी हयात। शायद तब मैं बेहतर तरीके से आपकी मसीहाई कर सकूं। उसके लब के आदाद है इसका दिल धड़का। ये दिल पहली बार किसी मर्द के लिए धड़का था। आपने भी इससे मेरी राय भी नहीं ली बाबा। उसे झटके से खड़े होते ही देखा। वो भी शर्मीली क्षमा चाह रही थी। मेरे यकीन था आप मना नहीं करूँगी। मैंने संजीदगी से कहा तो वो उन्हें देखने लगी। पर मैं मना करना चाहती हूँ बाबा। अपना माजी याद करते उसने संजीदगी से कहा और उन्हें देखा। हयात। उन्होंने उसे पुकारा जो अपने कमरे में जा चुकी थी। उन्होंने हाथ का नंबर मिलाते इसे सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने उसके वालिदैन को फ़ोन करके मना करना मुनासिब न लगा। सर, मैं कल मुलाकात करूँगा उनसे। ठीक है। उन्होंने कह के फ़ोन रखा। वो अपनी बेटी को ये बेवकूफ़ी करने देना नहीं चाहते थे। मीर हाज रिजवान एक बेहतरीन शख्स था। वो किसी का भी आइडियल हो सकता था, लेकिन उसने उनकी बेटी को चुना था। जुबली का मौकली की वजह से उसे गंवाना चाहती थी। इनकार की वजह जान सकता हूँ? क्या ये वजह काफ़ी नहीं कि हमें किसी से आशना नहीं? क्या आपको अभी भी लगता है कि मेजर मीर हाज रिजवान आपसे वाकिफ नहीं है? उसने एक और कदम आगे बढ़ाते उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा, आप मुझसे छोटे हैं। एक और जवाब। 1.5 साल की कोई औकात नहीं। अगर मैं 5 साल भी आपसे छोटा होता तब भी मेरा जी मुझे आपको निकाह में लेने की इजाज़त देता है। मैं इतनी जल्दी दोबारा आपको ऑप्शन दिया जा ही नहीं रहा यार। फैसला सुनाया जा रहा है। मैं इनकार कर दूंगी बाबा को फिर से। आप 10वीं बार इनकार पर भी मीर हाजिर को अपने सामने खड़ा पाएंगे। लिहाजा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। परसों मुझे घर रवाना होना, लेकिन अब की बार मैं अकेला नहीं जाऊँगा। कि मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं करना ने कहा। आप खेलेंगे क्या मुझसे? वो चिल्लाई जिसने खामोशी से चिता का। मजीद करीब आते उसके हाथ थामने चाहे लेकिन वो रुक गया। वो ये हद नहीं रखता था अभी। उसकी ये हरकत हयात की आंखों से मख्फी न रह सकी। मर्द की छोटी से छोटी चीज़ से दूसरे मर्दों से मुनफरिद और मुमताज़ बनाती है। उसके देते आवाज़ था, ये जान लो कि नीर हाथ इंसान के दिल पर तुम्हारा नाम छप गया है और मुझसे फरार अब मुमकिन नहीं। खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करो। परसों मैं तुम्हारे रूबरू होकर तुम्हें अपने दस्तरस में ले सकूं। बस इतना हक सौंपना है तुमने मुझे। उसने मान से कहते उसकी आंखों में देखा और निकल गया चला गया। उसके बाद किसके पास कोई जवाब पता था? एक मर्द की नज़र बताती है कि सामने मौजूद औरत उसके लिए क्या मायने रखती है।
اس کی نظر میں محبت کا عکس دھندلا تھا یا مخفی تھا شاید. جو ظاہر تھا وہ تھی بے پناہ عزت. اور آپ سے تم کا سفر بیتر سے جتا گیا تھا کہ حیات احمد تم کچھ بھی کر لو، تمہارا دل بیت کلام میرے حق نہیں کرے گا. لیکن ڈر اس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر کے بیٹھا تھا. اس نے گہری سانس بھری اور قدم باپ کے کمرے کی طرف بڑھا. وہ شخص کو خالی ہاتھیں لوٹانا چاہتی تھی، ایک بار کے اپنی کسی کا آزمانا چاہتی تھی. وہ ایک بار کے یا رب میں نے خود پہ کری امان نہ دیا. صبح سے پھر ہاسپٹل سے فون آ چکا تھا، اس لیے اسے اب جانا تھا. فائزین بیگم نے سے ناشتہ تھا. رضوان صاحب یہیں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے. اب واپس کب آؤ گے؟ انہوں نے افطار کیا. معلوم نہیں بابا. اس نے چائے کا آخری گھونٹ حلق میں اتارتے کہا. جاؤ رب کی امان میں. انہوں نے کہا تو اپنے کمرے میں سامان لینے چلا گیا. اتنا مصروف بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی ایمرجنسی کی صورت میں اس کی ڈیوٹی سخت ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ وہاں کا سینئر ڈاکٹر تھا. اسی لیے اس نے پاس ہی ایک فلیٹ خرید رکھا تھا، کیونکہ ہاسپٹل کے سے دور پڑتا تھا. اپنے کمرے میں اور سامان سمیٹا اور سائڈ میز پر سرخ ڈبی دیکھ تو اس نے اپنے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھایا. اندر داخل ہوا تو بستر پر خوابی خرگوش کے مزے لے رہی تھی. سامان ایسے ہی بکھرا تھا جو اس کی نفیس طبیعت پر گرا گزرا. اس کے پاس پہنچا اور ساتھ میز پر وہ ڈبی رکھی جو اس کے لیے خریدی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی نظر اس پر گئی، جس کا ہاتھ منہ کے نیچے تھا اور کمفرٹر آدھا اوپر اور آدھا نیچے تھا. بال تکیے پر بکھرے تھے. وہ سوتے ہوئے اور بھی قیمتی سی. اس کے دل سے آواز آئی، دل کو ڈپٹا جو کل کے بعد بے لگام ہو رہا تھا. ایسا کبوت نے لڑکی سے منگنے کے بعد بھی محسوس نہ کیا تھا. اس نے حوریہ کے چہرے پر اپنے ہاتھ کی چپ پھیری تو اسے لگا کہ اس کے ہاتھ لگانے سے کہیں وہ میلی نہ ہو جائے. اس کے بال آہستہ سے ہٹاتے وہ پلٹا تھا، لیکن نہیں، وہ پھر واپس آیا اور آنکھیں بند کرتا جھکا اور اس کے گائے پر ہونٹ کھینچے جائے. مگر پھر اچانک ہوش میں آتے وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا. اس نے کمفرٹر درست کیا، باہر نکل گیا. آج کی بھی بے اختیاری پر سے خود تو کوستا تھا اور واپس اس ہال میں بند ہو گیا. اس کی تمام باتیں یاد کرتے اس کی آنکھوں کے جذبات پل میں بدل گئے. اگلے روز ہاتھ انہیں اپنے گھر لے گیا تھا، کیونکہ نکاح وہاں ہونا طے پایا تھا. وہ 2 لوگ تھے اور وہ سارا گھر، اس لیے ان 2 لوگوں کا جانا مناسب تھا. آج ایک دوسرے سے پہلی ملاقات کے 7 مہینوں بعد وہ نکاح کے رشتوں میں بن گئے تھے. حیات کو یہ سب بہت جلدی لگ رہا تھا، لیکن میر ہاتھ کسی کی کہاں سنتا تھا. اس کا کہنا تھا دل جب کسی پر اپنی مہر لگا دے تو پھر کیا دن، کیا تار اور کیا تاریخ. اس کا ماننا تھا کہ نکاح سے بہتر کوئی رشتہ ہی. اسی بنا پر آج حیات احمد میر ہائے کی سوان بن گئی تھی. شکیل احمد رک سکی اپنے گھر سے چاہتے تھے، اسی لیے ابھی صرف نکاح ہوا تھا. وہ نکاح میں آف وائٹ جوڑا پہنے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ بے حد حسین لگ رہی تھی. فائزین بیگم اور رضوان صاحب نے اسے دھوریا کی تہائی طرح پیار دیا تھا. زیادہ مہمان نہیں تھے، لیکن قریب کے تمام رشتہ دار اس تقریب میں شریک تھے، جنہیں ہاتھ اب الوداع کر رہا تھا. عادی اور میر دلاور نے واقعی کام سنبھالے ہوئے تھے. میر دلاور کی سنجیدہ نظریں حوریہ پر تھی، جو اس کے سمجھانے پر بمشکل منہ بسورے دوپٹہ لپیٹ رہی تھی خود کے گرد. حیات نے کچھ دیر میں واپس چلے جانا تھا. مہماندی سب جا رہے تھے، اس لیے وہ بھی اپنی کمرے کی طرف گیا. ہاک رضوان اپنی چادر کندھوں سے اتارتا اندر داخل ہوا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے اسی کے کمرے میں ٹھہرایا گیا ہے. ہورا پلیز یہ بال کھول دیں گی؟ حیات کے لگا ہور ہے جو دوسرے کمرے میں گئی تھی، پہلے اسی کے ساتھ موجود تھی. وہ دوسری طرف منہ کیے بس رو دینے کے در پر تھی. اس کے بال حوریہ نے بنائے تھے جو کھل ہی نہیں رہے تھے. اس نے قدم اس کی طرف بڑھا. وہ جو جواب نہ پا کر مڑی تو اسے دیکھتے ہی ہچکچائی. السلام علیکم. اس نے استحقاق بری نظر اس کے سراپے پر ڈالی. وعلیکم السلام. اس نے جھجکتے ہوئے انگلیاں مروڑ کے جواب کیا. نظر چاہیے آپ کو؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ پلکیں لرک گئی تھی. نہیں نہیں. اس نے ایک قدم کی دوری نامحسوس انداز سے بڑھاتے کہا. ہاتھ رضوانی گیٹ سے ایک ڈبے نکالی، اس کے آگے کی اس سے چونک کر ڈر اٹھایا. یہ میری طرف سے اصلی پہلا تحفہ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اسے واپس جا کر کھلے تو ایسے اس کے آگے کیا تو حیات نے تھام لیا. اف، تو تحفہ بھی اتنی سنجیدگی سے دے رہے ہیں جیسے کوئی حکم جاری کر رہے ہوں. اس نے دل میں سوچا. شکریہ، حیات نے کہتے تھام لیا اور ایک اور قدم دور ہوئی. پہلی بار اسے قریب دیکھ کر اس قریب کیوں اس قدر دھٹک رہا تھا. آپ یہ فاتحہ بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنی کلائی آگے کی. حیات نے شرمندہ ہوتے اسے ناسمجھی سے دیکھا. گھڑی اتارے. اس نے حیات کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو اسے دھیرے سے ہاتھ بڑھائے اور دھیان سے اس کی گھڑی کھولنے لگی.
حیات آپ بھی؟ ہور دھڑام سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو ہاتھ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہاتھ آپ بھی ہیں؟ آپ تو ویسے بھی ناراض ہو، کیا آپ میرے لیے کپ کیک لائے ہیں؟ ہوریا کو صرف ایک ہی چیز سے عشق تھا، وہ تو اس کے چاکلیٹ کپ کیکس۔ اس نے برش سامنے کھڑی حیات کو دیتے ہاتھ کے بازو کو تھامتے کہا۔ حیات نے اس کو دیکھتے ہی ایک نظر اس کے بازو کو دیکھا اور پھر نگاہوں کا مرکز بدل لیا، جو اور کسی نے نہیں مگر ہیر ہاتھ کی تیرت نگاہوں سے مخفی نہ رہتا کا۔ نہیں بول سکتا ہوں کہ فریج میں رکھے جاؤ لے لو، لیکن سارے ایک بار ہی نہ کھا جانا، بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ اس نے ہور کے سر پر چپچ لگاتے اس کے بال بھی جھاڑ کے ہی کہا، تھینک یو ہادی۔ وہ کہتے ہوئے بالی جانے لگی کہ چونک کو مڑی۔ حیات آپ کیا میں بال ٹھیک کر دوں؟ نہیں، وہ کر لے گی، تم بھاگو۔ اتنے پہلے کہ حیات کچھ کہہ گی، ہاتھ نے جواب دیا تو وہ سر ہاں میں ہلا کے چلی گئی۔ اسے دیکھنے لگا جو سامنے لگے شیشے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو زیادہ کوشش آپ ٹھیک کر لیں بات، ہاتھ نے کہتے ہوئے کپڑے لیا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ حیات کے گہرا سانس پہ وہ واپس آیا تو وہ آدھے بال سلجھا چکی تھی اور آدھے سلجھا رہی تھی، دوپٹہ طریقے سے آگے پھیلا رکھا تھا۔ ہاتھ اس کے سامنے آیا، پیچھے سے ہلکا سا جھکتے اپنا پرفیوم اٹھایا اور خود پر چھڑکا، پھر اسے ایک نظر دیکھا اور خود کی طرف موڑا۔ اس کی طرف جھکتا تو فوراً سے پیچھے ہوئی۔ حیات ہاتھ رضوان، اگلی بار مجھ سے ایک قدم دوری کے صداق مجھے یہ یاد رکھیے گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے اسے واپس کی جگہ پر کھڑا کیا۔ اس کے ہاتھ و قلم اپنے بازوؤں پر محسوس کرتے اس کے دل کی دھڑکنوں پر انتشار بھرپا ہوا تھا۔ میر ہاتھ رضوان اس کے دوپٹے کو ہاتھ میں تھامتے ناک کے نتنوں کے پاس چلتے گہری سانس پڑی، پھر پیچھے ہوتے اپنا پرفیوم اس پر چھڑکا۔ اب سے میری خوشبو ہونی چاہیے آپ سے، وہ شدت جذبات سے بولا تو وہ چونکی۔ آپ کا سامان میں نہیں آؤں گا یہیں، ہاتھ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور ایک بات یاد رکھیں، ہوریہ سے انسیکیور مت ہوئیے گا، وہ میرے بھائی کی بیوی بات میں ہے، میری بہن اور بیٹی جیسی پہلے ہے، اسے بچپن سے بیسٹ فرینڈ اور بیٹی بن کر پالا ہے میں نے۔ اس نے کہتے اس کے ہاتھ سے برش لیا اور دھیرے سے اس کے باقی کے بال سلجھانے لگا۔ حیات نے اسے دیکھتے ہوئے نگاہ اس کے جوتے پر جما دی۔ وہ بنا کہے ہی سمجھ گیا تھا وہ بے شک ایک مکمل انسان تھا، لیکن اس نے اسے ہی کیوں چنا؟ اسے تو کوئی نہیں مل سکتی تھی۔ یہ سوچ نہ جانے کب تک اس کے سر پر سوار رہنے والی تھی۔ چلے، میر ہاتھ نے اس کے ہاتھ سے تھاما اور اس کے سر کا دوپٹہ رکھتے قدم دروازے کی طرف بڑھائے تو وہ ہوش میں آئی اور اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس کی مضبوط ہتھیلی میں قید تھا۔ تمہاری ہمت کیسے اس کے بارے میں سوچنے کی؟ میر دلاور رضوان، جس کو کبھی کسی نے اونچی آواز میں بات کرتے نہ سنا تھا، آج وہ کسی شخص کو بے دریغ پیٹ رہا تھا۔ وہ جو وارڈ سے باہر نکلا اپنے کیبن کے باہر جونیئر ڈاکٹرز کو کسی سے بات کرتا لے چکا تھما وہ اس تصویر کو دیکھ کر تھا۔ وہ حوریہ ذیشان کی تصویر تھی جو یونیورسٹی میں کھینچی گئی تھی شاید۔ وہ اپنی بیوی کے لیے ساری محبت سن رہا تھا کسی دوسرے شخص کے منہ سے۔ سر مجھے محبت ہے۔ آگے وہ لڑکا بات مکمل کرتا کہ میر دلاور رضوان نے اسے پیچھے میز پر دھکا دیا۔ سر چھوڑے، اسے کافی چوٹیں آئی ہیں، آپ پر کیس ہو جائے گا، دوسرے جونیئرز ڈاکٹرز نے کہا۔ میر دلاور رضوان ڈرتا نہیں، اور ہاں یہ جس کی تصویر تم نے لے رکھی ہے نا، طالب بیوی ہے میری، اس پر نظر تو کیا، اس کا نام بھی میں نے تمہاری زبان سے سنا تو کتوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ اس کے کالر کو جھٹکے سے چھوڑتے سے واپس تیسری کی طرف دھکا دیتا وہ دہاڑا۔ وارڈ میں سکتا چھا گیا تھا۔ میر دلاور رضوان سے خوف آیا تھا سب کو۔ وہ کسی کو دیکھے بغیر ہاسپٹل سے نکلتا چلا گیا۔ بابا آج پتہ ہے کتنا مزہ آیا، ایک لڑکے نے لڑکی کو پھول دیا، بدلے میں لڑکی نے اسے تھپڑ دے مارا۔ اتنا فلمی سین ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس لڑکے کے لیے بہت برا لگا، بیچارہ۔ السلام علیکم، اس نے اس کی بات سن لی تھی۔ مشترکہ سلام کیا، کھانے کی میز کی طرف آیا، جہاں سب بیٹھے تھے۔ کل سے یہ یونیورسٹی نہیں جائے گی بابا، اور اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی بات، کوئی بحث نہیں، اس نے واضح لفظوں میں کہا۔ اس نے کہتے بنا کسی کو دیکھے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے۔ ایسا کیا کہہ دیا تھا میں نے؟ حوریہ نے منہ بسوڑا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں ابھی پوچھ کر آتی ہوں ذرا۔ حوریہ واپس آئے، ابھی وہ غصے میں ہے۔ پیچھے سے اسے سب نے آواز دی، لیکن اسے تو سن کر ہی غصہ آ گیا تھا۔ کہتے وہ ایسا کہہ سکتا تھا؟ اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھولتی وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھا جو کہیں نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ وہیں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹنے لگی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ آپ نے کیوں ایسا کہا؟ میں جاؤں گی یونیورسٹی، اس نے ضدی لہجے میں کہتے ہوئے قدم اس کی طرف بڑھایا۔ میرے دلاور نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے بازو کو تھامتے گھما کر اس کی کمر کے ساتھ لگایا تو اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ میں فیصلہ سنا چکا ہوں، اس پہ کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، تم جا سکتی ہو جیسے آئی تھی۔ لیکن کیوں؟ آپ کون ہوتے ہیں تک کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے والے؟
کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ ہماری زندگی پر حکومت کریں؟ اس نے اس کی سرخ آنکھوں میں اپنی ہرنی جیسی آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا شوہر؟ میر دلاور نے ایک لفظی جواب دیتے اسے جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ میں نے کہا بھی تھا بابا کو میں آپ جیسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی جس کے ساتھ سانس سے گٹ کرائے، لیکن وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا تھا، اس کا جبڑا تھا، اس پر ہلکا سا جھکا، سانس کیسے بھی آئے۔ اب اسی شخص کے ساتھ لینی ہے، یاد رکھو، اتنا ہی بولو جتنا سہ سکو۔ حوریہ دلاور چھوڑے، اس نے درد کی شدت سے سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو دیکھتے اس نے اسے چھوڑا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے بیر دلاور رضوان، وہ کہتے کمرے سے بھاگ گئے۔ اور اس کے بعد وہ خود ہی یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ سب نے اسے منایا کہ وہ دلاور سے خود بات کریں گے، لیکن اس کا دل ہی نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد آج 10 دن ہو گئے تھے۔ میر دلاور کے آنے کے وقت وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور اس کے سامنے اس نے آنا جیسے بند ہی کر دیا تھا۔ میر دلاور نے پہلے پہل محسوس نہ کیا تھا، لیکن اب اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے آنے سے پہلے اپنے کمرے میں چلے جایا کرتی ہے۔ فرزین بیگم اور رضوان صاحب عمرے پر جا چکے تھے۔ ہاتھ اپنے مشن پر تھا اور عادی اپنے دوستوں کے ساتھ، اس لیے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس وقت شدید تھکاوٹ میں سے کافی کی طلب تھی، لیکن مسلسل ٹی وی سے اسے اچھی نیند نہیں ملی تھی، مسلسل کیسز کی وجہ سے۔ اور اس نے دیکھا گھر میں خاموشی ہے۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے شاور لے کر کپڑے بدلے اور قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھائے جسے 10 دن سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ رکا کیونکہ وہ اپنا نام سن چکا تھا۔ شاید اسی کی ذات پر تبصرے کیے جا رہے تھے۔ مشی، مجھے لگتا ہے سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، پابندیاں لگانے والے، لیکن تمہارے گھر میں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف سے آواز ابھری۔ فون اسپیکر پر تھا اس لیے وہ جواب سن پایا تھا۔ ہاں نہیں ہے نہ بابا، اور اب دیکھو ہار بھی تو ہے، وہ اپنی بیوی کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ حیات بہت لکی ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ عادی بھی اچھا لڑکا ہے، لیکن 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 میر نہ جانے ایسے کیوں ہے؟ انہیں میرا جانا نہیں پسند یونیورسٹی۔ مجھے لگتا ہے پڑھائی شادی سے پہلے ہی کر لینی چاہیے، اس کے بعد آپ نہیں جانتے آپ کو موقع ملے یا نہیں۔ تب ان سے بات کرتی، ہو سکتا ہے وہ تب غصے میں تھے تو مان جاتے۔ مشی بولی۔ وہ نہیں مانتے، وہ ایک سنجیدہ طبیعت کے مالک انسان ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ میں اس دن روئی بھی تھی لیکن انہیں فرق ہی نہیں پڑا۔ بائی کھڑے شخص نے گہری سانس بھری۔ مشی دوسری طرف سے اس کی دوست بھی شاید اس کے اداس ہونے پر اداس تھی۔ مجھے لگتا ہے میں نے خود کے لیے غلط فیصلہ کر لیا، صرف اس بنا پر کہ میں بابا کو ہرٹ نہ کر دوں۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میرا اور میر کا کوئی جھوٹ نہیں ہے، ہم ایک ساحل کے دو الگ کنارے ہیں۔ اس سے کہتے آئینے میں دیکھا اور اس کا سانس رکا۔ اس نے جھٹ سے آگے بڑھتے فون کاٹا اور دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا۔ جس دن سے اس نے کہا تھا اس نے دوپٹے کا خاص خیال رکھا تھا۔ السلام علیکم، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کافی بنا سکتی ہو؟ اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ جی۔ حوریہ اندازہ نہ لگا پائی کہ اس نے کچھ سنا ہے یا نہیں، یا کتنا سنا ہے۔ کمرے میں دے جانا، اس نے ماتھا مسلتے کہا اور چلا گیا۔ تو وہ بھی کچن میں کافی بنانے چلی گئی۔ کافی بنا کر اس کے روم میں دینے کی، وہ اوندے منہ اپنے جہازی بیڈ پر پڑا تھا، شاید وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ میر آپ کی کافی، اس نے دھیمے سے کہا۔ ہاں رکھ دو، اس نے بنا اٹھے جواب دیا۔ تو اس نے کافی رکھتی اور کھڑی رہی۔ وہ کشمکش میں تھی کہ اسے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن ڈر رہی تھی۔ حوریہ ذیشان بھی عجیب تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے یہ رشتہ اپنی جلد بازی لگ رہی تھی اور اب یہ تھکا دیکھ کر اس کا دل بے چین ہوا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ نکاح میں ہے اس شخص کے، اور یہ نکاح ہی کی طاقت تھی جو وہ اس کے لیے ایسا محسوس کر رہی تھی۔ میر، تم گئی نہیں؟ وہ سیدھا ہوا تو حوریہ نے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے آگے بڑھتے بے چینی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپا، تو وہ تھما۔ بخار تو نہیں ہے؟ تو پھر سر میں درد ہے، نیند لوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اسے عام سے لہجے میں کہتے کافی کو منہ لگایا تو وہ سر ہلا دے باہر نکل کے۔ میر دلاور تلخی سے مسکرایا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کافی اندر اتار رہا تھا۔ رخصتی کے وقت وہ اپنے باپ کے ساتھ لگی کافی دیر رہی۔ اس کی آنسو دیکھتے میر ہاتھ رسوانے مٹھیاں بھینچی، وہ اس کے لیے پوزیسو ہو رہا تھا۔ اس کی ہر ایک حرکت پر نظر تھی اس کی۔ وہ اسے ساتھ لے آیا تھا یہاں لاتے عالی، اور حوریہ نے اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے بہت کچھ کیا تھا اور وہ بہتر محسوس کر رہی تھی، لیکن اس شخص سے روبرو ہونے کا سوچتے ہی
اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ انہیں خیالوں میں تھی کہ اسے آتا دیکھ کر اس نے مڑ کر دیکھا اور شرمندہ ہوئی، کیونکہ وہ کھڑکی سے باہر آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کی شرمندگی دیکھتے ہاتھ نے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ آپ یہاں کھڑی رہ سکتی ہیں آپ؟ اسے دیکھتے اس کی شرمندگی کو کرنا چاہا۔ میں چینج کر لوں اور تب تک اپنی چیزیں سمیٹ لیں، اسے کہتے وہ واش روم میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو وہ اب بھی وہیں پر کھڑی تھی، کھڑکی سے دور آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے وہ بھول گئی تھی کہ اس کمرے میں کوئی اور موجود بھی ہے۔ ہار نے آگے بڑھتے اپنی شال خود پر اوڑھی اور اس کے بائیں طرف کھڑے ہوتے اپنی شال کا ایک حصہ اس کے کندھے پر رکھا۔ حیات نے اس کے قدم پر نم ہتھیلیوں کو بھینچا۔ ابھی مجھے وقت چاہیے ہے، وہ جو منہ میں آیا بنا سوچے سمجھے بول چکی تھی۔ آنکھیں تب کھلی جب وہ جھٹکے سے اس کو خود کی طرف موڑتا اسے قریب کر کیا۔ آپ کو کیا لگا تھا حیات احمد؟ حیات نے اس کا ہاتھ رضوان سے حیات احمد کا سفر پل میں بدلتے دیکھ نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں وہ کیا میرے اس اقدام، اسے شوق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو کہیں سے بھی کچھ غلط لگا؟ وہ حد درجہ سنجیدگی سے بولا، نہیں، میں ہاتھ اس کی کھڑکی کے ساتھ لگاتے اس کا رخ پوری طرح اپنی طرف موڑا۔ کیا چاہتی ہو؟ کیا واقعی میں نے جلدی کر دی اس رشتے میں؟ اس پر سے اپنی شال ہٹا دے وہ سخت لہجے میں بولا، نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ خود پر سے اس کی چادر کو ہٹتے اسے ایک دم ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے حفاظتی حصار کو ایک دم کھینچ کر اسے تپتی دھوپ میں کھڑا کیا ہو۔ اس کی سانسیں گویا حلق میں اٹکنے لگی۔ وہ بس کھڑے ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ میں تھک گئی ہوں کھڑے رہ کر، وہ ایک بار پھر بول گئی، جو اسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ہاتھ دن بنا کچھ کہے اپنے قدم تیزی سے اس سے دور کرتے بیڈ کی طرف بڑھائے تھے اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پر پڑی سلوٹیں، اس کی سرخ نگاہیں اس کے ضبط کے آخری مراحل کی نمائندگی کر رہی تھی۔ حیات کی نگاہیں پل میں بھیگی۔ وہ واش روم میں گھسی تو میر ہاتھ رضوان نے گہرا سانس بھرتے خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر ذہن الجھ چکا تھا۔ میر دلاور نے اسے دوبارہ اندر آتے دیکھا تو چونک گیا۔ وہ کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھتے اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے کو دیکھا۔ یہ لیں، دوا لے لیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ حوریہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ٹرے سے میر کو پانی کا گلاس تھمایا۔ اس کے چہرے پر وہ فکر دیکھ سکتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس رشتے کو غلط کہہ رہی تھی اور اب کیا وہ یہ سب صرف ہمدردی میں کر رہی تھی؟ اس نے دوا لی اور ویسے ہی لیٹ گیا۔ بتی بجا دینا، اس نے کہا اور آنکھیں موند لی۔ حوریہ نے چند لمحے سوچا، پھر اے سی آن کیا، بتی بجائی اور واپس آئی۔ میر دلاور رضوان نے اس کا پاس آ کر بیٹھنا اور پھر اپنا سر اس کی گود میں محسوس کیا تھا۔ اپنے ماتھے پر اس کے چھوٹے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں موندی۔ وہ اس کا سر دباتے اب کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی اس پر۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن میر دلاور کی آنکھیں اس کے رت جگہ کی گواہ تھی۔ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ میر، 10 منٹ بعد اس کی آواز گونجی، ٹھیک ہوا درد؟ تم نے جانا ہے تو تم جا سکتی ہو، وہ ہولے سے بولا۔ میں نے اس لیے تو نہیں پوچھا، وہ خفا ہو اور پھر اپنے لگی کہ وہ اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ تھامتے واپس سر پر رکھے تو وہ ہولے سے دبانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گیا تو وہ ہولے سے اس کا سر تکیے پر رکھتی اٹھی۔ نظر اس پر پڑی تو رک گئی۔ وہ حسین تھا بلا شبہ، اس کی بیرڈ، اس کی بند آنکھیں، اس کا ناک، اس کی بال اس کے چہرے کی سنجیدگی سے سب سے مختلف بناتی تھی۔ اسے دیکھ کے وہ الگ احساسات ساتھ میں گھری باہر نکل گئی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو وہ ایک دم فریش تھا۔ خود کا سر تکیے پر اور اپنے اوپر کمفرٹر محسوس کرتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ فریش ہو کر ناشتے کی گیٹ کے نیچے آیا، کیونکہ اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا جہاں آخری سیڑھی پر ہوا میں اڑتے کشن نے اسے سلامی پیش کی تھی۔ وہ بر وقت پیچھے ہٹا تھا، نہیں تو اس کے منہ پر لگ جانا تھا۔ سامنے کا منظر کچھ یوں تھا کہ آدھی آگے اور وہ پیچھے، ایک دوسرے کو آٹے سے رنگا تھا دونوں نے۔ وہ نے آدھی کو پکڑا تھا اور اس کے بال دونوں ہاتھوں میں تھام کر کھینچے تھے۔ آدھی کے بچے خدا کرے تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہ بنے، کوئی تم سے شادی نہ کرے، تمہارے بچے تمہیں اتنا تنگ کریں کہ تم رونے لگ جاؤ۔ وہ اس کے بال کھینچتے اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ ہور کی بچے چھوڑو، آدھی نے دہائی دی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی دھاڑ سے وہاں سخت چھا گیا۔
وہ دونوں سیدھے ہوकर کھڑے ہوئے۔ یہ آدمی نے مجھے گندا کر دیا سارا۔ اس سے آٹا اتارنے کے لیے کہا تھا، اس نے اتارتے سارا ڈبہ نیچے انڈیل لیا، خود تو گندا ہوا تھا، مجھے بھی کر دیا۔ ہوریا نے سب تیزی سے بگایا، بھائی یہ جھوٹ بول رہی ہے، اسے مجھے کہا پانی پکڑاؤ، میں نے نہیں پکڑایا تھا، اس نے مجھ پر آٹا پھینکا اور پھر میں نے۔ ہادی نے اسے دیکھتے کہا جو خونخوار طریقے سے اسے ہی گھور رہی تھی، تم دونوں کی سزا یہ ہے کہ آج سارا کچن تم صاف کرو گے، کیونکہ کوئی تمہارا ملازم نہیں لگا یہاں، چلو نکلو دونوں۔ بھائی اس مہینے کا جیب خرچ چاہیے یا نہیں؟ اس نے کہا تو عادی فوراً بھاگ کر کچن میں گیا، تم یہاں آؤ۔ ہوریا کو جاتے دیکھ اس نے کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی، آگے بڑھتے اس کی شرٹ کے بازو نیچے کی اور سے سخت نگاہوں سے دیکھا، دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ وہ ہوریا نے دیکھا جو بھاگتے ہوئے سامنے کی وی لاؤنج کے دروازے میں گرا تھا۔ سوری، اس نے دھیمے سے کہا، اٹھاؤ جا کر فوراً اور ڈنگ کے کپڑے پہنا کرو۔ اسے چھوٹے سے کرتے کے ساتھ جینز پہنے دیکھ کر وہ بولا۔ وہ آگے گیا تو پیچھے سے ہوریا نے اسے منہ چڑھایا، لیکن وہ سامنے موجود کھڑکی میں اس کا عکس دیکھ چکا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا، اس نے ہوریا کو یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن عادی کو اس کی حفاظت کا بولا تھا، کیونکہ وہ خود سے بہت لاپرواہ تھی۔ اس کا گلے میں لٹکتا دوپٹہ، اس کا چھوٹی کرتی پہننے کا جنون سے ناگوار گزرتا تھا۔ ڈنگ کے کپڑے نہیں ہیں پاس کیا تمہارے؟ اسے یونیورسٹی سے ایک کمرے سے نکلتا وہ بولا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بول، برائی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن باہر جاتے وقت اچھے کپڑے ہونا ضروری ہے۔ تو کیا اب میں کپڑے بھی آپ کی پسند کے پہنوں گی؟ بات کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ میرے دلاور رضوان نے والی جیب میں رکھا اس کے قریب آیا، تو مجھے نہیں پہننا، ان سب سے میرا دم گھٹتا ہے، یہ پابندیاں، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، یہ نہیں پہنو، ایسے دوپٹہ لو۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی میری نہیں آپ کی ہے، ایسی زندگی میں نے نہیں چاہی تھی۔ کاش میرے اماں ابا ہوتے تو مجھے یہاں آپ کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہنا پڑتا۔ وہ جو آج بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ بے شک اسے اس گھر میں بہت پیار ملا تھا، لیکن وہ شخص ہمیشہ اس پر سختیاں کرتا تھا اور پابندیاں لگاتا تھا۔ اسے ہوریا ذیشان سے الگ ہی کوئی مسئلہ تھا، ایسا اسے لگتا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا چلا گیا۔ ہوریا نے حیرانی سے اس کی پشت کو توڑا، وہ بنا کچھ کہے ہی واپس چلا گیا۔ مجھے کیا؟ اس نے کندھے اچکا۔ وہ واش روم سے چینج کرتی نکل کر اپنا سامان سلیٹتی اب کھڑی انگلیاں چھٹکا رہی تھی۔ آج ہے؟ میر ہاتھ کی سنجیدہ آواز پر وہ بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ کے، دوسرا کمفرٹر الماری میں پڑا ہے۔ اس کی نظر کمفرٹر پر محسوس کرتے ہوئے بولا تو پھر شرمندہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد حیات کو اپنی کمر رکھ کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بھوک لگی ہے؟ ہاتھ نے سر اٹھائے بنا اس سے پوچھا۔ نہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور اسی کا کمفرٹر اوڑھتے کمر بیڈ کی ٹیک سے لگا، چہرے کا رخ اس کی طرف کرتی مسلسل پچھلے 23 منٹ سے اسے دیکھ رہی تھی بنا پلکے جھپکے۔ اگر میں آپ کو ایسے دیتا تو آپ نے بے ہوش ہو جانا تھا حیات۔ اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھاتے حیات کو کہا تو اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ لیکن میں حساب رکھتا ہوں، آپ کو پر نظروں کا ارتکاز جب محسوس کریں جان جائیے کہ یہ میرا بدلہ ہے، آج پنردانا کے کیس پر کام کر رہے ہیں۔ اس نے بات بدلتے کہا تو ہاتھ نے ہونٹ بھینچتے سر ہاں میں ہلایا اور دوبارہ کام میں لگ گیا۔ لیکن 5 منٹ بعد خود کے پاس ہلچل محسوس کرتے سے دیکھ کر اس کے ساتھ آ کر اب اس کے لیپ ٹاپ پر کھلی سلائڈ کو پڑھ رہی تھی۔ ہاتھ نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہا۔ اس نے بال ہلکے نم تھے جنہیں ابھی دھویا کیا تھا، گلابی نائٹ سوٹ میں وہ اس سے بڑی تو کیا 3-4 سال چھوٹی ہی لگ رہی تھی۔ ہاتھ نے اس کے مسلسل آگے آتے بالوں کو کان کے پیچھے اور رستے سے دیکھا تو دونوں کی نظریں بھی کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ حیات نے جھجکتے کہا، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے حیا، آپ ہاد رضوان کی بیوی ہیں، مجھ سے منسلک سب کچھ آپ کا ہے، جو چاہے اسے بنا پوچھے لے لیں، اور اگر وہ آپ کی کوئی پسندیدہ چیز ہوئی تو؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ پسندیدہ میرے نزدیک ایک ہی وجود ہے، باقی سب مایا ہے، اس نے دھیرے سے کہتے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ حیات نے اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے ہاتھ پہ محسوس کرتے کانپتے ہاتھ کی ہتھیلی کو کھولا۔ ایک مسکراہٹ میر ہاتھ رضوان کے انابی لبوں پر چھائی۔ حیات کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے اس نے حیات کو دیکھا جو کنفیوز سے اس کے دل کے تار چھید رہی تھی۔ اگر کوئی میر ہاتھ سے پوچھتا کہ اس کے نفیق سستے حتیم کیا ہے تو وہ بلا جھجک اپنی شریک حیات کا نام لیتا۔ مانگے؟ اسے خاموش دیکھ کے ہاتھ نے پوچھا، لیکن اس کا جواب سنتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ کی وہ شال مجھے دے دیں۔ اس نے سامنے بڑی شال کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ تو پرانی ہوگی، آپ کو نہیں دلوا دوں گا اگر آپ کو پسند آئی۔ میرے ہاتھ نے حیرت کو کم کرتے ہوئے کہا، نہیں مجھے وہی چاہیے بس۔ حیات نے ضدی انداز میں کہا تو وہ چونکا، اوکے لے لیں، آپ ہی کی ہے۔
اسے ساتھ لگاتے اپنے بازو اس پر سے گزارتے اسے ہاتھ تار میں لیتے کہا شکریہ۔ وہ مسکرائی تھی، یہ مسکراہٹ دل سے تھی۔ اسے یہ شال کتنی پسند آئی تھی یہ رات کبھی نہ جان پاتا۔ اس سے منسلک مرد نے اسے عورت اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، لیکن جب میر ہاتھ میں وہ ہٹائی اسے لگا جیسے وہ تحفظ اس سے چھین لیا گیا ہو، وہ تپتی دھوپ کے نیچے پھر بے آسرا کھڑی کر دی گئی ہو۔ اسی لیے اس میں سے وہ لے لی تھی۔ سونا نہیں ہے، نیند نہیں آئی؟ آ رہی ہے لیکن مجھے نئی جگہ پر نیند نہیں آتی، اس لیے آنکھیں بند کرتے کہا تو ہاتھ اس کے بالوں میں بھی چلاتے اسے پرسکون کیا۔ جس میں وہ کامیاب ہوا تھا وہ چند لمحوں میں ہی سو گئی تھی۔ اسے سوتے دیکھ کر وہ کتنے ہی دیر اسے دیکھتا رہا تھا، اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کیوں مخالف کے لیے اتنا پاگل ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگلے دن انہیں واپس جانا تھا۔ وہ جس کیس پر کام کر رہا تھا وہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ ان دنوں میں ہاتھ میں اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی دھیان رکھا تھا۔ اب بھی وہ گاڑی میں سفر کرتے وقت کی راہ پر گامزن تھے۔ حیات میں نہیں چاہتا آپ اس کیس پر کام کریں۔ وہ جو باہر کے مناظر میں کھوئی تھی چونکی، مگر کیوں؟ مجھے جو بھی ہے میں بس نہیں چاہتا۔ یہ میرا پہلا کیس ہے، اسے دھیمے سے کہا۔ آپ اگلے کیس پر کام کر لیں۔ ہارنی سامنے سڑک پر اپنی گاہیں محسوس کرتے تھا کہ میری ذاتی زندگی سے منسلک ہے، میں اس کیس کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اس نے دو لہجے میں کہا تو خاموشی چھا گئی۔ حیات کو اس کی خاموشی چھو گئی تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس کی توجہ نہ ملتے اس نے کہا۔ اسے سفر کرنا بہت برا لگتا تھا اور اکثر اس سے اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ نہ وہ سفر کرتی تھی لیکن ابھی معمولی سے سر درد کو اس نے توجہ نہ ملتے دیکھ بہانہ بنایا تھا۔ ہاتھ نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرا سر درد ہو رہا ہے ہاتھ، اس نے ذرا تیز لہجے میں اب کی بار کہا۔ آہستہ بولے، میں سن رہا ہوں۔ میر ہاتھ نے سنجیدگی سے کہا تو حیات نے رخ موڑ لیا تھا۔ ہاتھ میں اس کی طرف دیکھتے گاڑی سائڈ پر روکی اور اگر اتر کے سامنے سٹور میں گیا واپس آتے اس کی جھولی نے پانی کی بوتل، سینڈوچ اور پین کلر رکھتے اس نے اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ یہ نہیں کھانا، فوراً سے پہلے کھاؤ۔ ہاتھ نے کہا تو اسے بتا نہ پائی کہ وہ سفر میں کچھ نہیں کھاتی، نہیں تو اس کا دل خراب ہوتا ہے۔ پین کلر لیتے اس نے آنکھیں موندی تو ہاتھ نے مطمئن ہو کے اس کی سیٹ کو پیچھے کرتے گاڑی سٹارٹ کی۔ مجھے سچ میں یہ کیس نہیں چھوڑنا۔ اسی آواز سنتے ہاتھ رضوان کے ہونٹ استحصائی انداز سے اوپر کوٹے۔ حیات، ہاتھ رضوان، یہ تمہاری ضد ہے تو ضد ہی صحیح، لیکن یاد رکھو جس دن مجھے لگا معاملہ پچیدہ ہو گیا اس لمحے تمہیں وہ کیس چھوڑنا پڑے گا۔ یہ آپشن نہیں دے رہا، تمہیں حتمی فیصلہ سنا رہا ہو۔ وہ آپ سے تم کا سفر اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ حیات نے اتنا تو جان ہی لیا تھا، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا۔ سو جاؤ، ابھی وقت ہے گھر پہنچنے میں، اس نے کہا تو واقعی آنکھیں موندے سو گئی۔ اس کے بعد سے میر دلاور رضوان نے حوریہ دلاور رضوان کو مخاطب ہونا چھوڑ دیا تھا۔ اسے دیکھتا تک نہیں تھا، نہ اسے ٹوکتا تھا، اور حوریہ کے مطابق یہ سب سکون کا باعث تھا۔ آج ان کے کزن آسٹریلیا سے آنے والے تھے۔ ناہید اختر آج اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہی تھی جس کی صبح سے تیاریاں کی جا رہی تھی۔ حوریہ کے بی ایس سی کے امتحانات بھی ہونے والے تھے اور ایک مہینے بعد رمضان بھی آنے والا تھا۔ وہ ہر سال وہ عید کے لیے کچھ پرجوش ہوا کہتی تھی۔ اس بار بھی اس نے سب کرنے کا سوچا تھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ عید اس کی زندگی کی یادگار عید ہونے والی ہے۔ میر دلاور رضوان آج بھی گھر نہیں آیا تھا۔ حوریہ حیران تھی اس کے رویے پر۔ کبھی اسے لگتا تھا وہ زیادہ بول گئی ہے، لیکن اس سے معافی مانگنے کی ہمت نہ کر پائی تھی۔ وہ ابھی تک ناہید اختر اور ان کے بیٹے فرزند اختر آ چکے تھے۔ وہ سب سے ملتے اندر بیٹھے اب خوش گپوں میں مصروف تھے۔ فرزند پروفیسر تھا وہاں کی بہترین یونیورسٹی کا۔ اسے حوریہ سے مل کر اچھا لگا تھا۔ اب وہ اس مہینے یہی رہنے والے تھے، کیونکہ ناہید بیگم کا کہنا تھا کہ وہ فرزند کے لیے دلہن دیکھنے آئی ہیں، اور دوسرا رضوان تحت اور فائزین بیگم عمرہ پر گئے سے ان کے لیے بھی وہ یہاں رکی تھی۔ ایسی ہی باتوں میں رات ہوگی۔ کھانے کی میز پر سب بیٹھے تھے۔ دلاور کہاں ہے رے؟ صبح سے نظر نہیں آیا۔ ان کے کہنے پر حوریہ نے نظریں اٹھائی۔ بس آنے ہی والے ہوں گے، عادی نے کہا تو اس نے نظریں جھکائی۔ اسے اب برا لگ رہا تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں حوریہ؟ فرزند نے یکدم اس سے پوچھا تو وہ چونکی۔ بی ایس سی بس ابھی امتحان دے کر فری ہو جاؤں گی، اس نے کہا تو فرزند نے سر ہلا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے اس لیے فرزند اس سے اور عادی سے بات چیت بھی کر رہا تھا۔ وہ کھلے ماحول میں پلا بڑا تھا۔ اس نے حوریہ کو دیکھا جو کھانا کھا رہی تھی۔ اسے وہ بے حد پسند آئی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ السلام علیکم۔ میر دلاور رضوان نے اندر آتے سلام کیا اور پہلی نظر حوریہ اور اس کے ساتھ بیٹھے فرزند سے جا ٹکرائی۔ وعلیکم السلام۔ ناہید بیگم نے اسے اٹھ کر پیار دیا تھا۔ وہ فرزند سے مل رہا تھا۔ پسند اچھی ہے تمہاری ماں، وہ اس کے کان میں بولا، لیکن میر دلاور رضوان کو اندازہ نہ ہو سکا کس پسند کی بات کی گئی ہے۔ کھانا کھاؤ گے میر؟ ناہید بیگم نے پوچھا۔ نہیں، میں بس کافی پیوں گا۔
اس نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ہوریا میر کی کافی بنا دے بیٹا۔ ہوریا کو اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھ بولی، نہیں پھوپھو آپ ملازمت سے بنوا دے، مجھے اور کسی کی ہاتھ کی پسند نہیں۔ وہ جو جی کہنے والی تھی پیچھے سے دلاور کی آواز سن کر رکی۔ اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی۔ مہمانوں کے سامنے اس کی تصغیر پر جو اس نے کسی نے نہیں کی محسوس کی، لیکن فرزند نے ضرور محسوس کیا تھا کہ وہ برتن سمیٹ کے اپنے کمرے میں چلے گی تو ناہید اختر نے کافیز کے روم میں پہنچائی۔ آج وہ سب باہر آئے تھے ڈنر کرنے، سب بیٹھے بات میں مصروف تھے، لیکن فرزند کی نگاہ اس پر تھی جس کے بال ہوا کی دوش سے لہرا رہے تھے اور میر دلاور کے بائیں طرف بیٹھے تھے اور فرزند بالکل سامنے۔ فرزند کیا آپ میری پڑھائی میں کچھ مدد کریں گے؟ میں نے بیچ میں کچھ دن سکپ کیا تھا تو میرا سلیبس کچھ میسنگ ہے۔ باقیوں کو باتیں میں لگا دیکھ کر حوریہ نے اسے مخاطب کیا۔ ضرور، فرزند نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ مسکراہٹ سنجیدگی سے دیکھی تھی میر رضوان نے۔ مجھے بھی پڑھا دینا۔ عادی نے بھی شوشہ چھوڑا۔ معذرت، یہ آفر صرف حوریہ کے لیے ہی موجود تھی جو اس نے لے لی، فرزند نے کہا تو عادی نے منہ بنایا۔ حوریہ نے ہنستے عادی کو منہ چڑھایا تو منہ بسوڑ کر بیٹھ گیا۔ میر نے اس کا حوریہ سے حور تک کا سفر 2 دن میں طے ہوتا محسوس کیا تھا۔ اگلے ہی دن سے حوریہ اس سے پڑھنے لگی۔ وہ اچھی نمبروں سے پاس ہو کر میر دلاور کو دکھانا چاہتی تھی کہ صرف وہی نہیں ذہین اس گھر میں، وہ پورے دل سے پڑھ رہی تھی۔ وہ ابھی نہا کے نکلی تھی، اس لیے بال کھلے تھے جو اب اس کے منہ پر آ رہے تھے۔ پنکھا تیز ہونے کی وجہ سے اس کے بال اڑے تو فرزند نے ہاتھوں سے انہیں پیچھے کیا۔ وہ جو باہر سے آیا تھا یہ منظر دیکھ کر تیز قدم چلتا ان کے نزدیک آیا۔ مجھے اپنی بیوی سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ویٹ کرو تھوڑا۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لایا اور دروازہ بند کرتے اسے ساتھ لگایا۔ اگر میں کچھ کہہ نہیں رہا تو تم میری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گی۔ میں نے کیا کیا؟ تم میرے نام سے منطلق حوریہ بیوی۔ ابھی میری عزت ہو، مجھے بالکل پسند نہیں کہ مجھ سے منطلق وجود ایسے بال کھولے کسی اور کے قریب ہو کر بیٹھے۔ وہ بڑے بھائی ہیں میرے میر، اس نے بے یقینی سے کہا۔ تم اسے بھائی سمجھتی ہے، کیا وہ تمہیں بھی بہن سمجھتا ہے؟ میر نے کہتے ساتھ آئینے پر ہاتھ مارا۔ کانچ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں گھس گیا تھا اور خون زمین پر گرنے لگا۔ میر، حوریہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میر نے جھٹکا دیا۔ دیکھ لیتے دو، جاؤ یہاں سے، میر چوٹ لگی ہے، خون نکل رہا ہے، دیکھنے دے زخم۔ اس نے پھر سے ہاتھ تھامنا چاہا۔ میں غلط سمجھتا ہوں تمہاری ہر بات، میں تم پر پابندیاں لگاتا ہوں، مجھ سے نکاح تمہاری غلطی تھی۔ اور کیا کہا تھا تم نے؟ ایسے شخص کے ساتھ رہنا بھی کون چاہے گا جس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے؟ وہ چاہتے ہیں کہ سب ان کی جی حضوری کرتے پھرے۔ ان کے سامنے مجھے لگتا ہے میری سانسیں نہیں چل رہی، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ کچھ تو کمی ہے اس شخص میں کہ کوئی ان کی زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ میر ہاتھ رضوان نے اس کی باتیں دہرائی۔ اتنا برا لگ رہا تھا نا یہ رشتہ، اور میرا نام اپنے نام کے آگے تو ٹھیک ہے، اب نہیں رہے گا۔ میں بابا سے بات کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ دہاڑا تو وہ سن کھڑی رہی۔ کیا اس نے کبھی اس سے آزادی مانگی تھی؟ ہاں، اس کا پابندیاں لگانا اسے پسند نہیں تھا اور شروع میں اس نے کافی کچھ کہا تھا، لیکن اس کے منہ سے آزادی کا لفظ سنتے اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ وہ روتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ پہنچ گئے تھے۔ حیات واپسی پر سوتی آئی تھی، لیکن اب پھر سو گئی تھی کیونکہ اس کا سر اب بھی درد ہو رہا تھا۔ ہاتھ آدھے ہی نکل گیا تھا باہر۔ اب چونکہ حیات اس کی ذات سے منسلک تھی تو اس نے اس گھر کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ واپسی پر وہ کیمرے لگوانے کے لیے لوگوں کو بلوا چکا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھتے وہ چلا گیا۔ واپسی اس کی شام کو ہوئی تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا جہاں شاید وہ کچھ کر رہی تھی۔ اس نے 2 آدمی جنہیں کیمرہ لگوانے کے لیے بلایا تھا کام کرنے کو بولا اور کچن کی طرف بڑھا جہاں وہ چائے رکھ رہی تھی چولہے پر۔ اپنی پیچھے اس کی موجودگی محسوس کرتے وہ پلٹی۔ اسے دیکھا، وہ بھی حیات کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چائے پئیں گے؟ سر درد ٹھیک ہوا؟ اس کے قریب آتے اس کے سر پر دوپٹہ رکھتے پوچھا گیا۔ اس کے لمس پر اس نے گہری سانس خارج کر کے کہا۔ یہ لمس اسے کتنے تحفظ کا احساس دلاتا تھا وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اچھی بات ہے۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ باہر نکلا تھا، اسے بتا کر کہ وہ چائے پیے گا اور وہ کیمرے لگوا رہا ہے سیکیورٹی کے لیے۔ حیات جانتی تھی کیمرے اس لیے لگوائے جا رہے ہیں۔ خود کو خوش نصیب تصور کرنے لگی تھی۔ وہ خود سے زیادہ مطمئن تھی۔ پچھلی سالوں پہلے مانگی گئی دعاؤں کو رد نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ خود کے لیے ایک بہترین شخص مانگا تھا، لیکن اپنی قسمت کو ایسے دیکھ وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اسے اپنی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا تھا، لیکن تمیل رانا کے ساتھ زندگی گزارتے اسے لگا وہ ایسے ہی مر جائے گی۔ لیکن میجر میر ہاتھ رسان کی آمد نے اسے بتایا تھا کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس انہیں سنبھال کر رکھ لیا جاتا ہے۔ وہ صحیح وقت پر قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔
کبھی معجزے کی صورت میں مکمل ہو جاتی ہیں اور کبھی خواب سے حقیقت بن کر۔ یہی سب سوچتے اس نے ان دو آدمیوں کا سوچا اور ان کے لیے بھی چائے بنانی چاہیے اور انہیں سے پوچھنے کے لیے وہ باہر نکلی۔ بھائی سنیں، اس نے باہر نکل کر اس شخص کو مخاطب کیا، دوسرے کو باہر گیٹ کے اوپر لگانے کا ہاتھ سمجھا رہا تھا جو سامنے ہی نظر آ رہے تھے۔ جی، شخص نے عجیب کے انداز میں سے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ چائے پئیں گے؟ عورت تھی، کیسے نہ پہچانتی اس کی ایک نظر کا مقصد۔ بلا دیں۔ وہ شخص مونچھوں کو تاؤ دیتا اس کی کمر کو دیکھتا خباثت سے مسکرایا تھا۔ وہ کچن میں چلی گئی، لیکن ٹھیک 3 منٹ بعد اسے ایک چیخ سنائی دی تو وہ دوڑ کر باہر آئی۔ ہاتھ اس شخص کو پیٹ رہا تھا۔ یہ آنکھیں نکالنے مجھے وقت نہیں لگی تھا، میری بیوی تو کیا، اپنی بیوی اور بچوں کو بھی نہیں دیکھ پاؤ گے تم۔ پے در پہ اسے لاتے مارتے وہ دہاڑا تھا۔ حیات ساکن سے وہیں دروازے پر کھڑی اس شخص کو اپنے لیے لڑتے دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں خوف سی اٹھی۔ وہ کتنا مکمل تھا، لیکن وہ شخص تو چلا گیا تھا، اسے کافی چوٹیں آئی تھی۔ دوسرے سے سارے کام کرواتے وہ کمرے میں آئے تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے اس نے حیات کا رخ موڑتے دیکھا، جس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ اس کا دل لرزا۔ گندگی؟ اسے جھٹکے سے خود کی طرف موڑتے ہوئے بولا، آہ کیوں ہے ایسے ہاتھ؟ مرد اتنے اچھے نہیں ہوتے، مرد تو اونا کا پتلا ہوتے ہیں جنہیں کوئی مسمار نہیں کر سکتا، جن کے آگے ہم مر بھی جائیں تو انہیں دوسری عورت کی حسرت رہتی ہے، جن کے لیے ان کی ضد ان کے غصے سے بڑا کچھ نہیں، جن کی نظر میں عورت ایک حقیر شے کے۔ لیکن آپ ایسے کیوں ہیں؟ ایسے کیوں لڑے میرے لیے؟ اس کی سینے پر مکے مارتے چیخی تھی۔ حیات اسے جھٹکے سے روکتے ہاتھ نے منجمد نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے یہ باتیں ذہن سے نکال دیں۔ ہر ایک مرد عورت کو الگ طریقے سے بیان کرے گا، اس کا بیان اس کی سوچ کا عکس ہوگا۔ میں ہر رشتے میں برابری کا قائل ہوں۔ یہ ڈرامہ نہیں چل رہا یہاں کوئی افسانوی زندگی یہاں جہاں میں یہ سب ڈائلیگ بولوں، لیکن میرے لیے عورت مرد کے برابر ہے۔ اگر مجھ سے منسلک عورت میرے جوتے پالش کر جاتی ہے تو میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ میں جھک کر اس کی سینڈل اتار لوں، اسے اپنے انا کا مطلب بنا لوں۔ رشتے برابری سے چلتے ہیں، کبھی خود جھک جائیں، کبھی سامنے والے کو جھکا دے۔ میں ایسا ہی ہوں کیونکہ میری تربیت ایسی ہے، میرا سیکھا علم مجھے یہ سب سکھاتا ہے۔ اس نے حیات کو ساتھ لگا دے کہا، مکمل ہے۔ اس نے سچ کی بھری، مجھے آپ نے مکمل کیا ہے حیات۔ وہ اسے پھر سے ایک بار معتبر کر گیا تھا۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ کو تو کوئی بھی مل سکتی تھی۔ حیات نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے اس سے پوچھا۔ حیات نے پیچھے کی طرف قدم لیا، اسے بستر پر گراتے اس کے گرد حصار کھینچا۔ سوال بہت ہے بھائی، آپ کے میں تھک جاتا ہوں۔ اس کی ٹھوڑی کو چومتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اس کی آنکھیں مسکرائی تھی۔ آپ سے شادی؟ اسے سوچتے اسے دیکھا جو تمام تر توجہ دیے اس کے جواب کی منتظر تھی، کیونکہ میرے دل نے آپ کو دیکھ کر گواہی دی کہ میر ہاتھ رضوان کو یہ لڑکی مکمل بنا سکتے ہیں۔ میرے دل نے آپ پر مہر لگا دی اور بس۔ حیات نے اسے دیکھا۔ وہ کتنا خوبصورت مرد تھا۔ ہاں، مرد کو خوبصورت اس کی رنگت یا خد و خال نہیں، اس کا دل، اس کا اخلاق، اس کا رویہ بناتا ہے جو خود سے منسلک لوگوں کے ساتھ وہ روا رکھتا ہے۔ وہ کچھ پوچھنا ہے تو آج ہی پوچھ لو، لیکن تمہاری یہ انسیکیورٹی دوبارہ نہ لیکوں۔ ہاتھ نے اس کے باہر کان کے پیچھے اور رستے سخت لہجے نے کہا کہ آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے؟ یہ سوال تھوڑا سا مشکل ہے، اس کا جواب میں آپ کو کچھ دیر کے بعد دوں گا، اس نے کہا تو حیات نے منہ بسوڑا۔ ایسے کرتے وہ کیوٹ لگی تھی۔ ٹیف! میر دلاور رضوان نے ہاتھ پھر سے کہیں موڑنا چاہا، لیکن زخم دیکھ کر اپنے قدم باتھ روم کی طرف بڑھائے۔ وہ مرد تھا، کیسے نہ کسی دوسرے مرد کی آنکھوں میں پتندگی محسوس کرتا، وہ بھی اپنی بیوی کے لیے۔ اس نے یہ رشتہ دل سے قبول کیا تھا، وہ یہ رشتہ نبھاتا بھی، لیکن حوریہ ذیشان کے اپنے بارے میں خیالات سنتے اسے بدگمان ہوتا چلا گیا۔ وہ ہر لمحے اس رشتے کو خلصی اور جلد بازی کا نام دیتی آئی تھی۔ اسے اس رشتے سے کبھی عذاب نہ کرتا۔ اس لڑکی کو تو وہ مرتے دم تک نہ چھوڑتا جس کو دل نے تب سے قبول کر لیا تھا، جس دن اس نے میری دلاور کا سر گود میں رکھا اپنی۔ وہ صرف غصے میں یہ سب بول گیا تھا، اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ یہ رشتہ مذاق نہیں۔ اس نے زخم دھویا اور بنا پٹی کیے اوندے منہ بستر کو پڑتے بتیاں بجھائی اور لیٹ گئے۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں رو رو کر تھک چکی تھی۔ وہ کیسے چلایا تھا اس پر؟ اسے تو شادی جیسے رشتے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کی جماعت کی ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی، اس کے شوہر نے اس کی پڑھائی چھڑوا دی تھی، دوستوں کے ساتھ آنا جانا بند کر دیا تھا، وہ اس پر پابندیاں لگاتا تھا۔ اسے بھی بہت ڈر لگتا تھا کہیں اس کی قسمت رہتی نہ ہو۔ وہ بنا روک ٹوک زندگی گزاری تھی، اوپر سے اپنی حدود پتہ تھی، لیکن میر دلاور پھر بھی اسے کافی چیزوں سے منع کرتا تھا۔ وہ غصے میں اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بول دیتی تھی، جس کی بات وہ پشیمان بھی ہوتی تھی۔
پہلی بار جب میری دلاور نے اس کی باتیں سنی تب بھی اس نے اپنی کلاس کی اس لڑکی کی باتیں سن کر اس کی زندگی کو دیکھتے اپنا غصہ اتارا تھا، اور اپنے غصے میں کئی بار اس کی ذات کو نشانہ بنا کی تھی، وہ کئی بار اس خوبصورت رشتے کا مذاق بھی بنا کی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے نام کے آگے کا نام ہٹے، کبھی وہ اسے دیکھتی تک نہیں تھی، اور آج وہ اس کی تکلیف پر بے چین ہو جاتی تھی جیسے کہ ابھی ہوئی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا جو 11:15 بجا رہی تھی، اسے چینج کیا، منہ ہاتھ دھویا، کمرے میں ٹہلنے لگی، آیا جائے یا نہیں۔ پھر کچھ سوچتے دھیرے سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھائے، دروازے کا نوب گھمایا جو لاک نہ تھا۔ اندر داخل ہوئی تو لائٹ لیمپ کے علاوہ ساری بتیاں گل تھی۔ کمرے کے ٹھنڈے اور خوابناک ماحول میں اس نے گہری سانس کری، اسے دیکھا جو عادت کے مطابق خون دے منہ سو رہا تھا۔ سامنے دراز میں فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کے پاس آئی، اس نے فون اٹھا کر ٹارچ چلائی اور زخم کا معائنہ کیا۔ کانچ وہ نکال چکا تھا لیکن زخم گہرا تھا۔ اسے دھیرے سے ہاتھ تھاما، دل نے ایک بیٹ مس کی، پھر زخم تاپ کرتے اس پر پٹی کی۔ میر دلاور رضوان اس کے اندر آنے پر ہی جھاگ گیا تھا، اب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ چونکا تھا جب اس نے جھک کر اس کے ہاتھ پہ لب رکھے۔ آئی ایم سوری بیر، یہ سب میری وجہ سے ہوا، اب سے میں دوپٹے کا بھی خیال رکھوں گی، بال بھی باندھا کروں گی اور کپڑے بھی اچھے پہنوں گی، لیکن آپ نے کیوں کہا؟ اس نے روندے لہجے میں کہا، پھر پیچھے ہوئی اور اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میر دلاور رضوان نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں اس نے لب رکھے تھے، وہ قیمتی اثاثہ تھی اس کا۔ اگلے روز اس نے ناشتے پر دوپٹہ اچھے سے پھیلا کر لیا تھا، بال بھی باندھے تھے، لیکن پہننا جینز اور شارٹ کرتا ہی تھا۔ شاید اس کے پاس یہی سب تھا۔ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا بیٹا؟ ناہید بیگم نے پوچھا تو دونوں کی نظریں ملی اور حوریہ نظریں چڑھا گئی۔ کشتی کل گلاس ٹوٹ گیا تھا، اس نے عام سے لہجے میں کہا اور بیٹھ گئی۔ حوریہ نے آگے پراٹھا رکھا۔ آج صرف کافی پیوں گا میں پھپھو، میری کافی بنا دے، اس نے کہا تو حوریہ کی آنکھیں پل میں نم ہوئی۔ حوریہ آپ کل چلی گئی تھی، آج میں فری ہوں، آپ چاہیں تو پڑھ سکتی ہوں، اس نے کہا تو حور نے چور نظروں سے میر کو دیکھا جو فون پر مصروف تھا۔ نہیں، تقریباً تیاری ہو گئی ہے، باقی کے نوٹ میرے دوست نے مجھے بھیج دیے تھے، شکریہ، اس نے کہتے پھر اسے دیکھا جو کافی پی رہا تھا۔ میر مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر دیں، اس نے ڈرتے اسے مخاطب کیا۔ مجھے جلدی پہنچنا، تم عادی کے ساتھ چلے جاؤ، اس نے بنا اسے دیکھے جواب کیا تو وہ روحان سی ہوئی۔ عادی بھی اپنے بھائی اور بھابھی پلس بہن کی ناراضگی سمجھ گیا تھا، اس لیے بولا، نہیں بھائی آج مجھے نہیں جانا، مجھے بابا کے آفس جانا ہے، تو آپ کا وہی روٹ ہے، آپ چلے چھوڑ جائیں۔ اوکے چلو اٹھو، جانا ہے تو، اس نے کافی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے اپنا ناشتہ شروع کیا تھا، فوراً سے کھڑی ہوئی پلیٹ کھسکا کر، ارے بیٹا ناشتہ تو کرنے دو اسے۔ ناہید اختر بولی، مجھے لیٹ ہو جائے گا اس لیے کہا تھا عادی کے ساتھ چلی جائے۔ نہیں میں جاتی، مجھے بھوک نہیں ہے، جبکہ سب جانتے تھے وہ ناشتہ ضرور کیا کرتی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، میر اس کا خود کی طرف سے چھوڑ نگاہوں سے دیکھنا محسوس کر چکا تھا۔ گھر سے روزے سٹارٹ ہو جانے تھے، لیکن ہر بار کی طرح اس بار وہ خوش نہیں تھی، اس کا دل بوجھل تھا بے حد۔ میر دلاور نے گاڑی مارٹ کے سامنے روکی اور اندر گیا اور لا کر بیگ اس کی جولی میں رکھا۔ کھاؤ اسے، اس کی آواز گونجی تو حوریہ نے اسے کھول کر دیکھا جس میں جوس کے ساتھ سینڈوچ بھی تھا، ورنہ رات کی میں اس کے بارے میں نہیں بولا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے کھانا شروع کیا، وہ دل میں بے حد پشیمان تھا اپنے اب تک کے رویے تک۔ میر، اس نے اترتے سے پکارا، آپ مجھے واپسی پر لینے آ جائیں گے؟ وقت ملا تو لیتا جاؤں گا، وہ کہتا زن سے گاڑی بغا کر لے گیا تو وہ بھی نم آنکھوں سے اندر چلی گئی۔ دل ایسے ہی اداس ہو رہا تھا بار بار۔ پہلے جب وہ اسے ٹوکتا تھا تو اسے برا لگتا تھا، اب جب وہ خاموش تھا تو اس کی خاموشی سے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ آپ نے اس آدمی، حیات نے سوچتے کہتے بات ادھوری چھوڑی، تم پر میں کسی کی گندی نظر برداشت نہیں کروں گا، میرے زور بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں اسے جہنم واصل کر دوں، اس پر گرفت تخت کرتے ہوئے سنجیدہ بولا۔ حیات کو اس سے خوف محسوس ہوا، ہاتھ ہم، وہ جو اس کے بالوں کی خوشبو خود نے اتارا تھا، بوجھل لہجے میں بولا، کیس کہاں تک پہنچا؟ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، تمہارا جو کام ہوگا وہ تمہیں بتا دیا جائے گا۔ وہ تیزی سے اٹھا الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ حیات کی آنکھیں نمو، نہیں بابا نے کہا تھا یہ کیس آپ کے ساتھ میں ہینڈل کروں گی، تو آپ مجھے کیوں سب سے آگاہ نہیں کرے؟ وہ تیزی سے اس کے پاس چاچی بولی، حیات واپس باہر جاؤ، کھانا میں لے آیا تھا، لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ لیکن وہ واش روم میں جا چکا تھا، وہ کیوں سے کام نہیں کرنے دینا چاہتا تھا؟ کیا دوسرے مردوں کی طرح اسے بھی بیوی کا شانہ بشانہ ہو کر کام کرنا پسند نہیں تھا؟ اس کا دل بدگمان ہونا چاہتا تھا، لیکن کچھ دیر پہلے اس کے بولے جانے والے لفظ پر اس نے خود کی سوچ کی نفی کی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ چائے؟ حیات نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھ پوچھا۔ نہیں،
وہ کہتا کمرے میں چلا گیا۔ وہ چیزیں سمیٹتی جب اندر گئی تو وہ کمفرٹر اوڑھے چت لیٹا تھا، وہ بھی آ کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ دونوں اپنی سوچ میں غلطاں تھے۔ کل مجھے بابا کی طرف چھوڑ جائیں گے، حیات نے کہا تو اس نے ہاتھ ہٹایا سر سے۔ اگر یہ ناراض کیا تو جان لے اس کا فائدہ نہیں، میں چھوڑ آؤں گا لیکن واپس لینے نہیں آؤں گا، اس نے کہا تو حیات کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئی۔ ٹھیک ہے، وہ بولی تو ہاتھ نے اسے دیکھا جو رخ موڑے لیٹی تھی۔ یہاں آؤ، اپنا بستر بازو پر پھیلاتے اسے حکم دیا تھا۔ حیات نے سنتے انسنا کیا تو امیر حیات نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اب اس کی کمر اس کے خینے کے ساتھ لگی تھی۔ میرے فیصلے کے خلاف جانا چاہتی ہو؟ حیات نے آگے سے کچھ نہ کہا تو اسے چھوڑتا کمرے سے ہی نکل گیا۔ وہ جو اسے نام میں جواب دینے لگی تھی، اس کے اس قدم سے وہ وہیں تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد حیات نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو کھولا اور گھڑی پر نظریں دوڑائی تو رات کا 1:15 بج رہا تھا۔ وہ نیند میں جھولتی اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ ساتھ والے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہیں کرسی پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہاتھ نے اسے نظر انداز کیا تھا، جو حیات کو بے حد برا لگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی طرف گئی اور کھڑی ہو گئی۔ اب کیا چاہتی ہو؟ ہاتھ کی گمبھیر آواز پر حیات نے تھوک نگلا، پھر اس کے سامنے سے لیپ ٹاپ ہٹاتے وہ میز پر بیٹھی اور جھکتے اپنا سر ہاتھ کے سر کے ساتھ چھوڑ دیا۔ تیسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ کل اسی ڈسکرپشن اور کمنٹ میں ایڈ کر دوں گی، اور پہلے حصے کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے آلریڈی موجود ہے۔